अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। सबसे पहले बात करेंगे सियासत और जमहूरी इक़्तिदार, यानी सियासी और जमहूरी इक़्तिदार की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्या कभी उसके मफ़हूम को हमने समझा है? सियासी जमातें ही इसके मफ़हूम को लेकर आगे बढ़ती हैं और उसका सबसे बेहतरीन जो अमली मुज़ाहरा है वो है अफ़हाम व तफ़हीम, गुफ्त व शनीद और अपने मामलात को टेबल टॉक के ज़रिए हल करना। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही डेमोक्रेटिक स्टेट जो स्ट्रक्चर है उसकी एक खूबसूरती है। और इसी तरह रियासतें चला करती हैं, हुकूमतें चला करती हैं। पूरी दुनिया में तनाज़ात आते हैं, इश्यूज़ आते हैं और अपोजिशन मुख्तलिफ जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं उस पर नुक्ताचीनी करते हुए और तनकीद करते हुए नज़र आती हैं। लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि जलाओ, घिराओ, तोड़ दो, मार दो, बात नहीं करनी। ये कोई जमहूरी अमल नहीं है, बल्कि ये गैर जमहूरी अमल कहलाता है। इसी हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसकी सरबराही अब करेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनका ताल्लुक़ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है। ये 6 जमाती इत्तेहाद की सरबराही करेंगे और ये वफूद की शक्ल में भी और वन ऑन वन मुलाकातें भी करेंगे PMLN से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जल्द ये राब्ता जो है वो मुतवक्किल है। इसी हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी साहब और कायद PMLN और सदर PMLN मियां नवाज शरीफ साहब से भी इनका राब्ता होगा। इसी हवाले से इस जमात का अगर हम आपको जिक्र करें तो इसमें माजी के 2 इत्तेहादी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो भी इसमें शामिल हैं, यानी PDM जो 10 जमातों पर मुश्तमिल थी, 11 जमातें थी, उसमें फिर एक जमात दस्तबरदार हुई और 14 दिसंबर 2020 को इन्हीं 2 जमातों के दस्तखत भी मौजूद हैं उस मुआहदे पर जिसके तहत PDM का वजूद बना था या क़याम अमल में आया था। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी भी शामिल थी। अब ये जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी मैंगल ग्रुप जो है, सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये 6 जमातें अब इस मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन बरकरार है आज भी, उस पर हम बात करेंगे कि बानी PTI ने आज जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान भी ये बात उन्होंने की है कि हम किससे बात करें। वो खुद भी कंफ्यूज हैं, अभी तक इसका फैसला वो नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया गया है कि वो सियासी कुव्वतों, सियासी धड़ों से मुज़ाकरात और हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके क्या नताइज बरामद होंगे। PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं, उसे भी ज़ेरे बहस लाएंगे। उन्होंने कहा अनोखा लाडला ज्वेलरी वापस करता है ना, 9 मई पे माफ़ी मांगता है। मुज़ाकरात की पेशकश से पहले 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना के तहाइफ वापस करें। अनोखे लाडले की करप्शन की कहानियां आज हर शहरी की जुबां पर हैं, यानी जुबां ज़दे आम हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मलिक अज़मत खान, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और सदर हैं मालाकंड डिवीज़न के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के और आपका ताल्लुक PMLN से है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस हवाले से एक मौक़िफ़ है और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा है कि जी डायलॉग को ओपन करें। डॉक्टर साहब, अगर मैं इस बात को थोड़ी वजाहत से करूँगा तो आप मरी डिक्लेरेशन को उठाएँ। मीसाक़ जमहूरियत का जो मुआहिदा आज से 20-22 साल पहले हुआ था, उसके कितने अच्छे असरात आज तक पार्लियामेंट पर और जमहूरी निज़ाम पर है, जिसमें हम मियां नवाज बीबी शहीद, मियां नवाज शरीफ और बाकी तमाम पार्टीज़ के लीडरान साहिबान बैठे थे। पीपल्स पार्टी का मजाज है, पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है, पीपल्स पार्टी हालात की नज़ाकत को समझती है, पाकिस्तान के मामलात और मसाइल को समझती है। यहाँ डायलॉग के बग़ैर नामुमकिन है कि आप अपने अहदाफ को हासिल करें, आप मुल्क के लिए बेहतरी लाए। आपकी इकॉनमी भी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो डायलॉग इस मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ना कि अपनी ज़ात की सोच के लिए, इज्तिमाई सोच के लिए। तो इसीलिए हम हमेशा से, जब ये 2 इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान को भी कहा कि आप सियासी जमातों के साथ बैठकर मीसाक़ी मईशत करे, फैसले ले, मुल्क को आगे ले जाने के लिए रास्ते बनाएं, मशवरे के साथ बनाएं।
تو اس وقت وہ ہمیں کامیابی نہیں ملی اس میں اس طرف سے. پھر اس کے بعد جب یہ عمران خان کی پارٹی سے جتنے یہ معاملات ہو رہے ہیں تقریباً پچھلے 2019 سے 21 سے، تو تب سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہمارے مسائل کا حل ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے، بلکہ ہماری طرف سے ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل ہی اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ تمام جماعتیں ڈائیلاگ میں مدد کریں، ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو ایک سوال ہے کہ عمران خان نے جیل میں صحافی سے کیا کہا، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح سنجیدگی کے ساتھ میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہوا تھا، مری ڈکلیریشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی ہمیں اس دفعہ بھی دکھانی پڑے گی تمام فریقوں کو. سنجیدگی کے حوالے سے میں آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. انجینئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کتنے سازگار ماحول میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ ٹریک ریکارڈ میٹر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک اور اس وقت کے اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بانی پی ٹی آئی نے ان مذاکرات سے بیک فٹ پر وہ چلے گئے. پھر اے پی سی بلائی گئی، اس میں وہ تشریف نہیں لے کر آئے. اس طرح بہت سارے معاملات ہوئے ہیں. تو یہ مذاکراتی عمل مثبت ہوگا، آگے بڑھے گا، اس کے کچھ آپ کو نوید یا کچھ آثار لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے. بالکل جماعت یہ کہ جو بات چیت پہ یقین ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں، تو یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اس کو مثبت ہی لینا چاہیے. یہ تو اب دیگر جماعتیں 5 جماعتیں، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس میں سنجیدہ ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے دباؤ کے تحت پاکستان تحریک انصاف بھی سنجیدگی کا عنصر رکھے. جی ملک صاحب، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ 9 مئی اور 9 مئی جو ریاست پاکستان پر حملہ قرار دیا گیا، 9 مئی کو ایک بہت بڑا ثانیہ قرار دیا گیا، اور نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. نہ صرف قومی املاک پہ حملہ کیا، ہمارے سمبلز پر حملہ کیا، ہمارے ان شہداء کے سمبلز پر حملہ کیا گیا جو ہمارا فخر ہے. اور آج ہمارا دشمن ملک بھی جن کی تعریفیں کرتا ہے، جن پائلٹس کی تعریفیں کرتا ہے، جن ہمارے مسلح افواج کے اس وقت کے ان جانبازوں کی تعریف کرتا ہے، اس پر حملہ ہوا تھا. تو یہ مذاکرات میں عوام اور کچھ سیاسی حلقے یہ بات بہت زیادہ کریں، اس کی ذرا وضاحت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ سب کے ساتھ فکر ہے اس بات کی کہ کیا 9 مئی کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ ٹی او آرز نظر آ جائیں گے. ڈائیلاگ ہو رہا ہے تو اسی 9 مئی کے اوپر ہی ہو رہا ہے کہ 9 مئی کو آپ نے جو غلطیاں کیے اس کو آپ تسلیم کریں، جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہے، اور آگے چلنے کے لیے ان خطوط پر ہمارے ساتھ بیٹھے کہ آگے کالا عمل کیا ہوگا، ملک کو کس طرح چلانا ہے، ملک کے اندر کس طرح سیاست کرنی ہے، کس طرح ڈیموکریسی کا تحفظ کرنا ہے، کس طرح ملک کی معیشت کے لیے تگ و دو کرنا ہے. تو اگر رویوں میں تبدیلی آئی ہے تو وہ نظر آ جائے گا سب کچھ. لیکن اگر رویوں میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر مسئلے ہوں گے. یہ ڈائیلاگ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جائیں گے اور مسائل فوری حل ہو جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر طرف سے اس میں مخلصانہ سوچ ہو. حکومت کی طرف سے بھی میں کہوں گا کہ جس طرح طلال چودھری صاحب بات کر رہے ہیں یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. تھوڑا ٹھہر کے، تھوڑا سنبھل کے بات کو آگے شروع کریں. کیسے یہ مناسب نہیں ہے کہ مذاکرات کی طرف، مذاکرات کی جانب راغب بھی کیا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ 6 جماعتی جو اتحاد ہے انہوں نے سربراہ جو ہے اس کا محمود خان اچکزئی کو مقرر بھی کر لیا ہے، اور دوسری جانب وہ جیل پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، ایگریسو سٹیٹمنٹس بھی دی جا رہی ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی جماعت کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ پیرلل چلتا ہے نا. میں دونوں اطراف کو کہوں گا. دیکھیں، پیپلز پارٹی تو اس وقت بہت مثبت کردار ادا کر رہی ہے. میں حکومت کو بھی کہوں گا اور میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ مذاکرات کا جو طریقہ کار ہے اسی کے اوپر چلے، مخلص ہو کر چلے، اور اپنے لیے نہیں ملک کے لیے، تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، تو ایک خوشحال پاکستان ملے گا. آپ کو کیا کوئی سیکیورٹی، کوئی شیورٹی لگتی ہے کہ یہ جو 6 جماعتی اتحاد ہے جو مذاکرات کرنے کے لیے اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بڑھے گا،
کوئی کریڈیبلٹی ہوگی, کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی دوسری جانب سے کہ ان کے جو ٹی او آرز طے ہوں گے تو ان کو وہ تسلیم کر لیں گے بانی پی ٹی آئی؟ میں سمجھتا ہوں اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بڑے سنجیدہ اور زیرک سیاستدان ہے, تو وہ ایسے کچی گولی نہیں کھیلیں گے, وہ ضرور مینڈیٹ لے کر بات کریں گے, اور جب وہ وہاں سے مینڈیٹ لے تو یہاں پر حکومتی حلقوں کو ہم بھی اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں. ہم بھی پریشر ڈال رہے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ بھی, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو ایک ہم جو پریشر ڈال رہے ہیں اور ایک اس طرف سے پریشر ہوگا, تو تب جا کر یہ بات ایک ہوگی, اور تب وہ باتیں, وہ رویے ختم ہوں گے جس سے ڈائیلاگ میں خلل پڑتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر یہ ناکام ہو گیا ڈائیلاگ, تو پھر مجھے بتائے پھر کیا راستہ بچتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حکومتی اراکین وزراء بھی احتیاطی زبان استعمال کرے, پرہیزی زبان استعمال کرے, اور اس طرف سے بھی پرہیزی زبان استعمال. کنفیوژن دیکھیں نا, کنفیوژن جو ہے مذاکراتی عمل میں ماضی میں بھی ہوتی رہی. ہمارے ماضی میں جتنے سیاسی دڑے ہیں, جماعت اسلامی بڑی بڑی تحریک کا حصہ بنتی رہی, جے یو آئی بڑی بڑی تحریک کا حصہ بنتی رہی, پی ایم ایل این بنتی رہی, پاکستان پیپلز پارٹی بنتی رہی, پھر انہوں نے مذاکرات بھی کیے, پھر اس میں زبان قول و فعل جو ہے اس کی پاسداری بھی کی گئی. ابھی ریسنٹلی شیر افضل مروت جو ہے ان کو فردوس شمیم نقوی کے اس خط کے ذریعے ڈی نوٹیفائی کر دیا, ان کو پارٹی ان کی رکنیت ختم کر دی. اس کے بعد آج جو ہے بیرسٹر گور کہتے ہیں مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے. یہ کنفیوژن بھی تو پارٹی کے اندر موجود ہے نا. یہ بات ہے کہ اس وقت چون کے پی ٹی آئی کے بانی جیل کے اندر ہے, اور باہر جو ہے 5 یا 6 مختلف دڑے لیڈرشپ کر رہی ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں, اور ہر ایک گروپ کو آپ ٹی وی پر سنیں گے یا سوشل میڈیا پر, تو ہر ایک کے دوسرے سے الگ خیالات ہوتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے اپنے اندر کچھ تقسیم کا شکار بھی ہے. ایک بیانیہ ان کا نہیں آ رہا سامنا. کوئی ٹی وی پر آ کر بولتا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے. اب یہ غیر سنجیدہ رویے کو ہم نے روکنا ہے. اگر محمود خان اچکزئی صاحب, جس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام دڑوں کو چھپ کر کے اپنی زبان سے آگے ہو کر, آپ کو ان کی اتنی ورث لگتی ہے؟ اگر نہ ہوتی تو وہ ایسے انسان تو نہیں ہے کہ خود جا کر جو عمران خان, نو ڈاؤٹ کہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے ایک اپروول ملی ہے, ایک کنسنسس ہوا ہے, تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات مزید بھی آگے بڑھے گی؟ دیکھیں ہمیں کیونکہ ماضی کے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ جی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے سیاست میں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. دوسری جانب ماضی میں جو ہے انہوں نے بھی یو ٹرن لیے ہیں بہت سارے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا اسد کیسر صاحب, اس وقت اسد عمر ہوا کرتے تھے, پرویز خٹک صاحب, انہوں نے پوری کمیٹیاں بنائی, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے. لگتا تو اس طرح ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی تک یہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے دونوں اطراف. میں ایک کی بھی بیانات سن رہا ہوں حکومتی ٹولے کا, اور میں عمران کے ٹولے کا بھی بیانات سن رہا ہوں. دونوں تو ابھی تک جو ان کے ٹولے ہیں تو وہ تو بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ ان کو تو پہلے بٹھانا پڑے گا. تو میں خود محمود خان اچکزئی صاحب کو دیکھ رہا ہوں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس ڈائیلاگ کو کامیاب بنائے, لیکن مشکل بہت نظر آ رہی ہے ان کے بیانات کی وجہ سے. کہ ایک طرف ہم ڈائیلاگ کی کوشش کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہو, محمود اچکزئی صاحب ہو یا اور جماعتیں ہوں, دوسری طرف ان کے بیانات آتے ہیں. تو اب آگے چل کر سب سے پہلا چیلنج محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے آپ ایک اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں جی, اور وزیر مملکت جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہے کہ ایک طرف تو ایک اتحاد جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات بھی کرتا ہے. خیر وہ آئین پاکستان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, جو اس کو لیڈ ابھی کر رہے ہیں تحریک, اس پر آئین پاکستان کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی رہی, وہ ساری باتوں کو اپنی جگہ پر. آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے یہ بات بتائیں کہ آج کا جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کسی اور سے بات کرنی ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جی محمود خان اچکزئی کو بھی کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. ایک طرف وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ایک طرف سے حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, دوسری طرف فلور آف دا ہاؤس پہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ پارلیمان چلانے کے لیے مینڈیٹ نہیں ملا, آپ کو حکومت نہ کرنے کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے. یہی باتیں ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں مختلف دڑوں کے ایک پارٹی سے اور مختلف وزراء کی دوسری پارٹی سے, تو یہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے, یہ مسائل کو بڑھا رہی ہے, یہ ڈائیلاگ کو ستیہ ناش کرنے کی کوشش مجھے لگ رہی ہے.
جو کہ ہم نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ڈائلاگ ہو. اس ملک کے لیے ضروری ہے. آپ کی بات بالکل میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن میں وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنی دفعہ یوٹرنز ہم نے دیکھے ہیں, ہم کیسے اعتماد کریں. لیکن اگر محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان یوٹرنز کی بندش کر سکتے ہیں تو پھر ڈائلاگ ہوگا, پھر ہوگا. شرط تو پہلا قدم ہی یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی رک جائے اور ان سیاسی قائدین کو موقع دیا جائے کہ وہ ڈائلاگ کرے. پہلے عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے فوج سے ڈائلاگ کرنا ہے, میں نے پلانا سے کرنا ہے, میں سیاسی جماعتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں ان سے ڈائلاگ کرتا ہی نہیں ہوں. چلو آج اس نے کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں تھرو اچکزئی صاحب اور ڈائلاگ کا ماحول بنا لیا جائے. یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پر یہ آپ نے جو بڑی اہم بات کی ہے, کیونکہ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین, بریک سے قبل قائد اعظم محمد علی جناح, جن کے بارے میں اکثر اور خاص طور پر بانی تحریک انصاف نے بھی ایک دن یہ بات کی تھی کہ میرے لیڈر صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, تو قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ فرمودات اور ارشادات کو بھی سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہے, یعنی بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ کے, تھنک بیفور یو اسپیک, ہر طرح کے پہلوؤں کو دیکھ کے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور ڈیسیجن لیتا ہے. جب وہ ڈیسیجن لے تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے, پھر اس سے بیک فٹ پہ نہیں جاتا. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان کے معاشی مستقبل, معاشی اہداف کے حصول, ریجنل کنیکٹیویٹی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر ٹریڈ پروموشن کارپوریشن جو کہ مفاہمتی یادداشت اس پہ دستخط ہوئی, اس کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا جو پس منظر ہے یا اس کا مقصد ہے, حالیہ جو دورہ چین تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا, دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دینا, اس کو یقینی بنانا. مختلف سیکٹرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے تھے, جس میں سمارٹ فونز کی تیاری ہے, نیو انرجی ہے, آٹو موبائل ہے, ٹیکسٹائل, زراعت, زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ اور دواسازی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعتوں کو تعاون اور فروغ دینا تھا. یہ 12 رکنی وفد جس نے جمعرات کو وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی تھی چینی وفد نے, اور یہ بڑی ایک اہم ملاقات تھی جس میں وزیر اعظم نے یہ بھی یقین دلایا کہ 14 اگست سے جو چینی شہری ہیں ان کو مفت ویزا بھی فراہم کیا جائے گا اور مشترکہ منصوبوں پر کام بھی کیا جائے گا. اسی حوالے سے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے بھی کہا ہے کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا. سی پیک ایک بہت بڑا تحفہ ہے, استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. ترقی اور خوشحالی کی منازل ہم نے حاصل کرنی ہے. فیز 2 ایک بہت بڑا پروگرام ہے. ڈیفینیٹلی فیز 2 پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین, اس سے پاکستان میں جو اکنامک کوریڈور ہیں, اقتصادی زون ہیں, وہ ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں, ٹیکسٹائل پہ کام ہونے جا رہا ہے, ایگریکلچر پہ کام ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے حسن داؤد, سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, ماہر ہیں سی پیک, اس ریجنل کنیکٹیویٹی کے. آپ کے تجربات سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. حسن داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. حسن داؤد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ٹریڈ پروموشن کارپوریشن کو؟ دوسری جانب ایس آئی ایف سی کی امبریلا تلے ون ونڈو آپریشن ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو سر, وہ گیپ فل کر پائیں گے ہم جو 3.5 سال سی پیک, اس ریجنل کنیکٹیویٹی, اس روڈ انفراسٹرکچر اور جو اقتصادی زون تھی ان پہ کام رکا ہوا تھا؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک کہ اس موقع پہ جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے, اور میرے یہ جو سٹیپ ابھی پرائم منسٹر لے رہے ہیں, کیبنٹ لے رہی ہے, اور یہ سب تمام جو پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد, جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد, جس تیزی سے ایکشن ہو رہا ہے, جس تیزی سے صرف باتیں نہیں بلکہ پریگمیٹک سٹیپس لیے جا رہے ہیں, آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک اس وقت جو چیلنجز پاکستان کو ہیں, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ہوں, چاہے وہ انفلیشن کے ہوں,
چاہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی ہوں. پاکستان کے لیے جو سی پیک ہے وہ امپیریٹو بن چکا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ اب اس وقت ہو چکا ہے کہ وہ جو احسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اختلاف بھول جانے چاہیے. ہمیں تو بہت پہلے کچھ چیزوں پہ آئی تھنک اکانومی اور پالیٹکس کو بہت پہلے ہمیں انسولیٹ کر دینا چاہیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز کے اندر ہوں, جس کے اندر ہمیں کلیئر نیشنل ڈائریکشن دی گئی ہو اور تمام پارٹیز نے اس میں ایگریمنٹ کیا ہو, چاہے وہ 2015 کی آل پارٹیز کانفرنس ہوں جو سی پیک پہ ہوئی تھی, یا اس کے بعد جتنے بھی نگہداشت ایم او یوز جتنی بھی ڈسکشن ہوئی, اس کے مطابق ہمیں اب آئی تھنک کہ جو کلیئر سی پیک کا لانگ ٹرم پلان ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم چائنیز کے جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 30 سال کا جو کہ انپریزیڈنٹڈ ہے, جس تیزی سے انہوں نے گروتھ کی ہے, جس تیزی سے انہوں نے اکانومی کو اپنے اسٹرینتھن کیا, اپنے ملک کی کرنسی کو اور اپنے ملک کی جو اوور اسٹیچر کو اسٹرینتھن کیا. آئی تھنک پاکستان کے لیے, اور پرائم منسٹر نے فرمایا بھی ہے کہ ہم چائنیز ماڈل سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو چائنیز کہتے ہیں سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹرز, آئی تھنک ہمیں بھی اکانومی کو وتھ پاکستانی کریکٹرسٹکس آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ ہر ملک کی احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ چین کو دوبارہ سے متوجہ کیا, یعنی ان کی دوبارہ توجہ مبذول کروائی ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تھا, کچھ عناصر پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, یہ بھی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں کتنا عرصہ لگا, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ مکمل طور پر دور ہو گیا آپ کو لگتا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا چیلنج تو آپ کے پاس ہے, بیکاز سیکیورٹی کے انسیڈنٹ اسپیشلی داسو کا بھی ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا تھا. یہ چیلنج تو آپ کے پاس رہے گا. حسن داؤد صاحب میں آپ سے اس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ سی پیک کو رول بیک کرنے کی باتیں ہوتی رہی, اس پر اثر نو جائزہ لگانے کے لیے ایک سابق وفاقی وزیر پر پابندی لگائی گئی چائنا میں, اور انہوں نے اس سی پیک کو کنٹروورشل کر دیا, اس کی منصوبوں کو کنٹروورشل کر دیا. اس اعتماد کو بحال کیا گیا ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کریکٹرسٹکس یا پاکستانی کریکٹرسٹکس, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وزارت تصدیق کیے بغیر آپ جا کے میڈیا کے اندر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. یہ چائنا میں نہیں ہوتا. چائنا کے اندر نہ صرف پلاننگ بہت لانگ ٹرم کی جاتی ہے, اس پہ بہت ڈیلیجنس کی جاتی ہے. سملرلی اگر میڈیا کے اندر, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, یا اوور آل آپ کی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, جس طرح آپ کا پروگرام ہے, اس کے اندر پوری تحقیق کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر پرابلی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت ساری اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جو کہ نیشنل آبجیکٹیوز کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اسی ریزن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو ہر سطح پہ انٹریکشن کو کنٹینیوس رکھنے کی ضرورت ہے چائنیز سے. چائنا اس وقت 150 زائد ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, بہت سارے ملکوں کے ساتھ اس کے ٹریڈ کوریڈور ہیں, چاہے وہ ریجنل ہوں, چاہے وہ گلوبل ہوں, چاہے بی آر آئی کے پارٹنرز ہوں. وہ بہت سارے فورمز کو لیڈ کر رہا ہے جس میں برکس ہیں. سو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کنٹینیوس انگیجمنٹ رکھے. چائنا, اور یہ انگیجمنٹ نہ صرف پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں بلکہ ملٹری, اکیڈیمک, پیپل ٹو پیپل, انٹیلیجنشیا, اس کی جو بھی انگیجمنٹ ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں, آپ بہت اچھا انگیجمنٹ رکھتے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ چائنا میں, اس کو ہر وقت اور ہر سطح پہ رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جو کام کیے گئے ہیں جس تیزی سے, اور میں بہت ہی سراہتا ہوں اس ایکشن کو کہ جب پرائم منسٹر جب چائنا گئے تو 7 آرمی چیف موجود تھے, سو ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ نظر آئی. اسی طرح ابھی یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے 12 افراد پہ مشتمل, یہ مختلف سیکٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مختلف منسٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یہ پرائم منسٹر کے دورے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ ایکسپرٹس آئیں گے اور پاکستان کے جو اوور آل اکنامیکل اسٹرکچرل فلاز ہیں یا وہ ریزنز یا پرابلمز جن کے نتیجے میں انویسٹمنٹ چائنا سے نہیں آ رہی ان کو ایڈریس کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ جب چائنیز یہ چیز کریں گے اور جا کر اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں گے تو آئی تھنک اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ضرور آئے گی. دھابے جی کی اناگوریشن ہوئی, اس پہ کام ہوا, رشکئی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی, لینڈ ایکوائر کی گئی, جو خاص طور پہ بوستان اکنامک زون تھا بلوچستان کا, اس پہ لینڈ بھی ایکوائر کی گئی. تو گوادر میں بھی فری زون پر جو ہے وہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے, اور ابھی تو یہاں پر بھی ایک اکنامک زون بننے جا رہا ہے. بڑے ہمارے قریب جو انڈسٹریل ایریا ہے, خاص طور پر یہ جو
ہمارے بالکل اسلام آباد کے بہت قریب بھی ہے یہ ایریا جو کہ آلریڈی پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے. یہاں پر بھی ابھی لینڈ ایکوائر کی گئی ہے, یہاں پر بھی ابھی ایک پرائیویٹ جو ہے وہ کام شروع ہے. تو آپ ذرا اسپیسیفائی کریں گے کہ کون سے ایریے میں آپ کو زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ دیکھیں میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور جو بہت ہی خوش آئند چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کے ایئرپورٹ کی کمیشننگ ہونے لگی, اور مجھے یقین ہے کہ 14 اگست سے اس کے آس پاس اس کی کمیشننگ ہو جائے گی, اور وہاں پہ جب انٹرنیشنل ٹریفک ہو جائے گی, بڑے جہاز وہاں پہ آنے لگیں گے, تو وہاں پہ جو ٹریڈرز, بزنس مین, ٹورسٹ یہ جب آگے ٹریول کریں گے تو گوادر کی نہ صرف فری ٹریڈ زون بلکہ اوور آل گوادر کی جو لینڈسکیپ ہے, گوادر کا جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز ہوگا, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مزید انویسٹمنٹ آئے گی بلکہ گروتھ آئے گی, اور اسی کے نتیجے میں آئی تھنک گوادر اور پھر بلوچستان اور ہمارا پورا ویسٹرن کوریڈور بینیفٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو جی میرے نزدیک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں چاہے آپ رشا کا ہی لے لیں چاہے فیصل آباد لے لیں, کیونکہ یہ تقریباً آپ کے پاس ایک لو ہینگنگ ہے. دھابی جی میں ابھی ٹائم ہے ڈیولپمنٹ, آپ ان میں سے ایک کوئی لے لیں اور ایک ڈیولپمنٹ ماڈل چائنا کو بولیں کہ آ کے پورا اس کو ڈیولپ کر دیں. لیکن جب چائنیز آئیں تو پھر آپ کے پاس بجلی پلگ ان سسٹم موجود ہو, یعنی کہ بجلی, گیس, یوٹیلیٹی, سیکیورٹی یہ تمام ان پلیس ہوں, وہ آئیں اپنی. ابھی حسن داؤد صاحب انرجی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اسی لیے ہائیڈرن انرجی پر زیادہ کام ہو رہا ہے, پروڈکشن جو ہے وہ بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہے تاکہ ہم بھی انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروجیکٹ ڈائریکٹر. ملک صاحب, سی پیک کو لے کر اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس میں بڑا مثبت رول پلے کیا ہے اور خاص طور پر بڑے اچھے مراسم بھی رہے ہیں. کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ٹریڈ پروموشن کوپریشن اب ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی فروغ ہے, اس کے لیے یہ ایک فورم جو ہے وہ آیا ہے, پھر SIFC میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے, خاص طور پر فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کو بہت فائدہ پہنچا ہے, ون ونڈو آپریشن ہے. تو سی پیک کے لیے جو ہے گٹھ جوڑ سیاسی جماعتوں کا ایک لائن پر, ایک ہی پیج پر جسے ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب نے سی پیک کے لیے جو انیشیٹو لیا یا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے جو انیشیٹو لیا, بہت سارے لیڈر بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں لے سکتے. یہ ان کا ایک بہت بڑا دل ہے کہ وہ ہر چیلنج کو فیس کر کے, ہر دباؤ کو فیس کر کے سی پیک کی کامیابی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ حسن داؤد صاحب نے چند باتیں کی جو بالکل قابل غور ہے کہ ہم صرف دعووں پر آگے نہ جائیں, صرف یہ ہو جائے گا یا یہ ہماری کاوش ہے یا ہماری کوشش ہے, کم از کم اس فیز سے ہم نکل کر عملی اقدامات کریں. ہم چائنا کو سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے تو سی پیک میں خلل پڑے گا. ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ان کا تجربہ ہے اس بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے کہ جو اب پورٹ ہے وہ 14 اگست تک آپریشنل ہو جائے تو تب ہی عملی طور پر ایک ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی, انٹرنیشنل ایک راستہ کھل جائے گا. پھر اس میں جو جگہ جگہ پر جو ان کو سہولیات بجلی اور گیس کے حوالے سے کیے, یہ سیکیورٹی پریورٹی نمبر 1 ہے, اور باقی 3-4 باتیں اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. حکومت کو اسے سنجیدہ اسی لیے لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. بالکل. پاکستان کی فلیگ شپ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہے, اس میں یہ پہلا فلیگ شپ منصوبہ ہے. بالکل, اور پاکستان کی معاشی تقدیر ہی اسی سے اللہ تعالیٰ. ملک عظمت صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سابق وزیر مملکت, آپ تشریف لائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اور حکومت کا موقف ڈیفینیٹلی اتحاد ہے, اور حکومت کا موقف بھی آپ نے کھل کے سامنے رکھا کہ سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا. اور وزیر اعظم سے جو یہ 12 رکنی وفد ملا ہے, اس میں 19 سیکٹرز کے مختلف وزراء بھی شامل ہیں, جس میں ٹیکسٹائل ہے, IT ہے, مائننگ ہے, خاص طور پر یہ جو زرعی مصنوعات ہیں یعنی ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں اس کے ماہرین بھی موجود ہیں. تو یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور ٹریڈ پروموشن کوآپریشن بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا موضوع ہے دہشت گردی اور ٹانک کا جو حالیہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو ججز کی گاڑی پر حملہ کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक वाक़या जो पिछले दिनों रूनुमा हुआ और टांक में नामालूम दहशतगर्दों ने जजेस की गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में जजेस के स्क्वाड में शामिल 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 2 ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त गाड़ी में मकामी अदालत के 3 जजेस मौजूद थे। पुलिस को निशाना बनाना, जजेस को निशाना बनाना, उलमाए कराम को निशाना बनाना, माहिरीन को निशाना बनाना, इंजीनियर्स को निशाना बनाना, ताने बाने कड़ियाँ मिलाते रहें आप। और अफसोस की बात यह है कि टांक, DI खान और उसके साथ साथ मियाँ वाली, बन्नू, पिशावर, ये दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। उसकी एक वजह जो जोब और DI खान के दरमियान जो हम देखते हैं अक्सर, जिस पे हम बात भी करते हैं, ख़ासतौर पर जोब डिवीज़न में जो मुल्हिका जो ड्यूरेंट लाइन है, वो भी वहाँ से भी जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात और जो बॉर्डर की दूसरी जानिब से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, वो भी एक वजह है। फिर गवादर तक, क्योंकि गवादर डेफिनेटली पंजगूर, गवादर, तोंप, खुजदार और इन इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर शाज़िया चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, हमारा साथ देती हैं, हर वीक हमारे साथ होती हैं। डॉक्टर शाज़िया, टांक वाक़ये के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? जजेस को निशाना बनाया, ये तीसरा वाक़या है टांक DI खान की जो कौमी शाहराह है, मेन शाहराह पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है कि गवादर से लेकर खुजरात तक, ये जो बीच में जितने एरियाज का मैंने जिक्र किया, इसमें दहशतगर्द मुख्तलिफ नामों से ये दहशतगर्दी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो फर्जी नामों का इस्तेमाल करके भी ये सब कुछ करवाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्दी और एक दूसरे जुर्म में फ़र्क ये होता है कि दहशतगर्दी बुनियादी तौर पे एक पैगाम भी उसने भेजना होता है। वो सिर्फ एक जुर्म नहीं होता, उसमें हरासानी का एक पैगाम होता है, एक इंस्टेबिलिटी का पैगाम होता है, एक अनरेस्ट का, केओस का, और मुल्क जिस भी रियासत के अंदर ये हो रहा होता है उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्वेश्चन करने का एक पूरा इंदिया होता है। और ये हमारे साथ जो है वो हमारे लिए तो ये एक ऐसी बात हो गई है कि हम इस पे अफसोस क्या करें, हम नम हो चुके हैं। जैसे आपकी सेंसेस नम हो जाती हैं जब एक चीज़ की अफरात होती है, तो आपको पता नहीं होता कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करें। तो इस हमले का भी वही मकसद है, वही मुहर्रिकात हैं। आप इससे पहले के सेगमेंट में जो बात कर रहे थे कि चाइना जो है उसके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात जो हैं वो हैफेज़र्ड का शिकार हुए, अब उनमें बेहतरी आ रही है और हमें वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इशू का सामना है। तो ये डॉक्टर साहब सारे ताने बाने हमारी तरक्की से, हमारी खुद इन्हिसारी से जुड़ते हैं। और कोई है ऐसा जिसको हमारी तरक्की और खुद इन्हिसारी से मसला है, प्रॉब्लम है? एक तो हमारे अंदर ही है जिसको अब हमने किसी ना किसी तरह कंटेन किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, जिसने हुकूमत में आते ही जो है वो पहला काम ही ये किया कि चाइना जो है वो उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चला दी जाए और यहाँ पे अपना वेस्टर्न एजेंडा जो है वो हिडन एजेंडा लेके आए। और वेस्टर्न हेजमनी का एक ही फॉर्मूला है कि आप उस जगह पर अपने होने की जस्टिफिकेशन पैदा करें। अभी भी जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ये ब्रॉडर वेस्टर्न एजेंडा जो कि वाया तालिबान और अफगानिस्तान हम पे मुसल्लत किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेशंस, जो इनर फैसिलिटेशन है। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपको याद होगा ये बात भी हुई पहले, कहा कि दाइश जो है वो TTP में जम हो गई है, और फिर ये भी कहा कि TTP और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं या जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो भी इसके अंदर जम हो चुकी हैं और ये मुश्तरका तौर पर ऑपरेशंस करते हैं। मैं इस तनाजुर में आपसे ये सवाल किया था कि अभी आप देखें कि गवादर जो कि पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर बदलनी है, बलूचिस्तान के 7 लाख नौजवानों की खपत होनी है 2030 तक, इस मंसूबे को सबूताज करने के लिए गवादर में प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर इसी तरीके से ये टांक के वाकयात हो रहे हैं। ये वेस्टर्न अलाइनमेंट जो है यही इसका टारगेट है, एम आई राइट? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। और घूम फिर के हमें दोबारा से वॉर ऑन टेरर के लिए एक हैपनिंग ग्राउंड बनाना और उस चक्कर में चाइना को कंटेन करना, और जिसकी फैसिलिटेशन जो है वो हमारा एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर जो है, जिसके बाद में पता चला कि वो सारे का सारा प्लांटेड और यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, वो हाउस ऑफ गोल्डस्मिथ का यही एजेंडा लेके हमारे पास आया हुआ था। और अब ये बात की तरह आया है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट शाये हुई है
اور وہ باتیں جو ہم بارہا سال سے پاکستان یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے لیے، وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہے، وہ ایک ایسا لانچنگ پیڈ ہے جہاں پہ ہم پر دہشت گردی مسلط کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں بہت کھلے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں جتنی بھی تعداد ٹی ٹی پی کی ہے اس میں 6,000 سے 6,500 لوگوں کو اور ریکروٹ کیا گیا ہے۔ ان کے پاس نیٹو کے چھوڑے گئے جتنے بھی ویپن ہیں وہ طالبان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ آرسنل ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغان طالبان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے۔ ڈاکٹر شازیہ، آپ کو نہیں لگتا کہ طالبان حکومت سے جو توقعات تھی، ایک سمپتھی بھی تھی کہ کس طریقے سے وہ 20 سال نیٹو افواج کے خلاف لڑے، دوحہ میں پاکستان اس کی سہولت کاری کرتا رہا، دوحہ میں مذاکرات میں ان کو لا کے بٹھایا، پھر ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر جو وہ رائٹسٹ موومنٹ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور طالبان دیکھ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، تکتے جا رہے ہیں سب کچھ؟ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے جو ہمیں ابھی درست کر لینی چاہیے، ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی اسلام کی آئیڈیالوجی کی یا مسلمان ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جو ریسنٹ حملہ رشیا میں ہوا ہے، جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے ایک میوزیکل کنسرٹ پہ کوئی 2-3 مہینے پہلے، اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ بھی طالبان کا ایک فریکشن ہی ہے، اور تاجکستان میں اس کا اوریجن۔ میں بات یہ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے کے سارے ریکروٹ ہوتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ پیسہ دو اور تماشا دیکھو۔ ہم ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ۔ یہ ریکروٹ ہوتے ہیں، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا، معاشی اہداف کے حصول سے روکنا، پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا، دہشت پیدا کرنا، یہ تمام عناصر کا ایجنڈا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، لیکن ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔